घर घर की कहानी एक रेड पॉइजन जिसको हम रूह अफ़ज़ा और जामे शीरी के नाम से जानते हैं, इसके बारे में आज हम आपको कुछ अहम मालूमात बताएंगे कि ये हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है, कितना फ़ायदेमंद है, इसको किस तरह से बनाया जाता है, इसकी हिस्ट्री क्या है। डायलिसिस डिपार्टमेंट्स जितने भी बने हुए हैं, जितने भी सेंटर बने हुए हैं, उनमें अगर आप थोड़ा सा सर्वे करें तो आपको पता चलेगा कि 95% जो पेशेंट्स हैं वो मीठा इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, ऐसे मुज़रे सेहत मशरूबात इस्तेमाल करने वाले पेशेंट्स हैं। लिहाजा हम हाथ जोड़ के अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी के लोगों को, अपने सुनने वालों को, अपने देखने वालों को, अपने प्यारों को, अपने चाहने वालों को ये एडवाइस करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि खुदारा आप इस जो मीठे जहर से आप खुद भी बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं। घर घर की कहानी एक रेड पॉइजन जिसको हम रूह अफ़ज़ा और जामे शीरी के नाम से जानते हैं, इसके बारे में आज हम आपको कुछ अहम मालूमात बताएंगे कि ये हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है, कितना फ़ायदेमंद है, इसको किस तरह से बनाया जाता है, इसकी हिस्ट्री क्या है और ये किस तरह से हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाता है और हमारी डेली की जो एफिशिएंसी है उसको किस तरीके से ये डैमेज करता है। और ये जो जितनी भी ये कंपनीज हैं, ये जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा बनाने वाली, ये किस चालाकी के साथ या कितनी आसानी के साथ हमारे आम फहम लोगों को, बल्कि इसमें तो पढ़े लिखा एक तबका भी बहुत ज़्यादा इसमें शामिल हो चुका है जो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, और ये हमारी आम आवाम को किस तरह से चूना लगाते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, इस चैनल को आप बेल आइकन के ज़रिए ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमारे साथ बात कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, या नीचे दिए गए नंबर पर आप हमारे साथ बात करके अपने मसाइल बता सकते हैं और उसका हल आप हमसे जान सकते हैं। गर्मियों की आमद हो, मौसम गर्मा की आमद हो या रमज़ानुल मुबारक की आमद हो, सबसे पहले घर में जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बल्कि तो मर्द हजरात भी हैं, वो सबसे पहले जो ग्रॉसरी करते हैं, जो चीज़ें खरीदते हैं, घर का सौदा सलफ जब खरीदते हैं, सबसे पहले मौसम गर्मा में या रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो चीज़ खरीदी जाती है फर्स्ट प्रायोरिटी पे, उसको रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी कहा जाता है। ये आपके दस्तरखान का एक बादशाह, एक जाम है, इसको बादशाह जाम कहा जाता है। ये इसको अगर दूसरी टर्म में कहा जाए तो ये रेड पॉइजन है, ये भी इसके लिए काफ़ी ना होगा, ये आपके लिए जहर कातिल है। इसको आप किस तरह से, किस बेदर्दी से अपने बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने आप को, खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यही सारी चीज़ें हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी जो है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से चला, ये कहाँ से एक चीज़ पैदा हो चुकी है जिसकी वजह से आज हमारी नस्लें जो हैं वो बर्बाद भी हो रही हैं और तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला भी हो रहे हैं, और शुगर, ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, एसिडिटी और आपके जो फैटी लिवर जैसे जो इश्यूज हैं, जो कॉम्प्लिकेशन, आपके लंग्स बड़ी तेजी से डैमेज हो रहे हैं। ये इस जहर कातिल का एक बहुत बड़ा अहम रोल है, इसके अंदर किरदार है। तो ये जो इसकी हिस्ट्री है, ये जब इंडो पाक या बांग्लादेश, जब ये तीनों जो मुल्क हैं ये इकट्ठे थे, तब इंडिया के अंदर एक हकीम हाफिज अब्दुल मजीद साहब के नाम से एक हकीम साहब थे, जो कि बहुत ही एक वेल एजुकेटेड, एक पढ़ी लिखी शख्सियत थी, एक बहुत ही जाज़बे नज़र एक इंसान थे और बहुत ज़्यादा असर सूख वाले इंसान थे। इन्होंने हिकमत में PhD की हुई थी, ये बहुत अच्छे हकीम थे और इनके हाथ में बहुत ज़्यादा शिफा थी, और इन्होंने एक इदारा बनाया जिसका नाम इन्होंने हमदर्द रखा। हमदर्द ने बहुत तेज़ी से तरक्की की। एक उस वक्त क्योंकि डे बाय डे आबादी के अंदर इजाफा हो रहा था, पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा था, और हालात और वाक़यात के पेश नज़र हकीम अब्दुल मजीद साहब ने सोचा कि क्यों ना मौसम के पेश नज़र एक ऐसा मशरूब बनाया जाए, तैयार किया जाए जिसको पीने से लोगों के जो हैं एसिडिटी के,
یا لوگوں کے اور دیگر جو مسائل ہیں، اسٹومک کے جو ایشوز ہیں یا اور دیگر جو مسائل ہیں، لوگوں کی انزائٹی بہت زیادہ ہے، اس کو کم کیا جائے، تو انہوں نے روح افزا کے نام سے ایک جامع شیریں، ایک ایسا شربت تیار کیا جس کو لوگوں نے نہ صرف پسند کیا بلکہ انڈیا کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے بڑی تیزی کے ساتھ اس کی مقبولیت ہو گئی۔ اس کے بعد ان کی کچھ عرصے کے بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ڈیتھ ہونے کے بعد ان کی ایک وائف ہے، وائف نے اس سارے ادارے کو بنایا، بلکہ ایک چیریٹی کا ادارہ بھی بنایا، بہت انہوں نے رفاع عامہ کا کام کیا، کیونکہ ہم درد سے بھی آپ کو واضح ہو سکتا ہے کہ یہ لوگوں کی ہمدردی کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، اور بہت ہی یہ دونوں جو میاں بیوی تھے یہ بہت ہمدرد، بہت ہی نفیس اور دل کے صاف ستھرے لوگ تھے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، ساری پکچر جو ہے وہ آگے سے تبدیل ہوتی ہے۔ حکیم عبد المجید صاحب کے 2 بیٹے ہیں جی، ایک بیٹے کا نام ہے حکیم حامد صاحب اور دوسرے بیٹے کا نام ہے حکیم عبد السعید صاحب۔ اب حکیم حافظ سعید صاحب جو ہیں یہ پاکستان آ جاتے ہیں، کراچی میں پناہ گزیر ہوتے ہیں، اور حکیم حامد صاحب جو ہیں یہ انڈیا کے اندر ہی رہتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد جو ہے پاکستان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ بنگلہ دیش کے نام سے الگ سے ایک ملک بن جاتا ہے، ملک بن کے ابھرتا ہے، ایک ریاست بن کے ابھرتی ہے۔ اب سینیریو یہ ہے کہ حافظ جو سعید صاحب ہیں، حافظ سعید صاحب نے ہمدرد کے نام سے پاکستان میں کام کرنا سٹارٹ کیا۔ پاکستان میں جو جڑی بوٹیاں، جو انگریڈینٹس پائے جاتے تھے، ان انگریڈینٹس کو استعمال کر کے، قدرتی اجزاء کو استعمال کر کے حافظ سعید صاحب نے روح افزا کا ایک ترکیب بنائی، اور روح افزا کو ایک نئے طریقے سے پاکستان کے اندر انہوں نے متعارف کرایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے روح افزا کی پہچان میں، روح افزا کی مشہوری میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اور جیسے اس سوشل میڈیا کو دور آتا گیا، ڈیجیٹلائز اپنا ایک سوشل میڈیا ہوتا گیا، تو حافظ سعید صاحب نے اس کو کمرشلائز بھی کیا، اس کی ایڈز بھی چلائیں اور اس کی بہت ساری تشہیر بھی کی۔ اس کی وجہ سے اس کی بہت زیادہ مقبولیت میں دیکھتے ہی دیکھتے اضافہ ہو گیا۔ اس کے برعکس جو حامد صاحب تھے، انہوں نے کیونکہ انڈیا اور بنگلہ دیش دونوں کے اندر آلریڈی پہلے سے ہی حکیم عبد المجید صاحب کے دور سے ہی ادارہ جو ہے ہمدرد کے نام سے کام کر رہا تھا، تو حامد صاحب نے انڈیا کے اندر اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا، اس کو بہت زیادہ انہوں نے پبلسٹی کی، اس کو کام کیا اس کے اوپر، اور انڈیا کے اندر اور بنگلہ دیش کے اندر بھی بڑی کامیابی سے روح افزا کو دن بہ دن جو ہے وہ پسند کیا گیا اور جانا پہچانا گیا۔ اب جب ان دونوں کی وفات ہو جاتی ہے، اب آگے سے آپ کو پتا ہے کہ جو گھر کے حکیم ہوتے ہیں جب وہی نہ رہیں تو ان کی ساری جو حکمت ہے یا سارے کے سارے جو ٹوٹکے ہیں وہ بچوں کے ہاتھ میں آتے ہیں، تو ان کا سارا ستیہ ناش ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ جب آگے ان کے ہاتھ میں یہ چیزیں آئیں یا ان کے امپلائز کے ہاتھ یہ چیزیں آئیں، اس کی بہت ساری شاخیں بن گئی۔ پھر بہت سارے لوگوں کو اس کے نسخہ جات کا نہیں پتا تھا، نسخہ جات کا علم نہیں تھا، انہوں نے اپنی ترکیبیں لڑا کے اپنے نسخہ جات بنا کے اس کو روح افزا کی صورت، روح افزا کا نام دے کے اس کو مارکیٹ میں انہوں نے پبلک کیا، مارکیٹ میں انہوں نے میٹھا زہر یا ریڈ پوائزن کے نام سے انہوں نے اس کو سیل کیا، اور ہماری آنے والی جو موجودہ نسلیں ہیں یا ہم لوگ ہیں اس زہر قاتل میں مبتلا ہو گئے، اور اس کا ہمیں کہہ لیں کہ یہ بھی کم نہ ہوگا کہ اس کا ہمیں نشہ لگ گیا۔ ہم لوگوں نے اس کو اپنے دسترخوانوں کی زینت بنا لیا، اور بہت ساری جو بیماریاں ہیں ان کو اپنے گلے لگایا، بڑا ہنس کے اور مسکرا کے۔ تو یہ سارا اس کا چھوٹا سا سینیریو تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ روح افزا یا جامع شیریں بیسیکلی جب اگر آپ اس کی بوتل دیکھیں جو کہ 500 ملی گرام کی بھی ہوتی ہے، 1000 ملی گرام کی بھی ہوتی ہے، 800 ملی گرام کی بھی ہوتی ہے، ڈفرینٹ پیکیجز میں آپ کو مارکیٹ سے یہ اویلیبل ہے۔ اس کے انگریڈینٹس کی طرف جانے سے پہلے اگر روح افزا کی بوتل کا تھوڑا سا جائزہ لیا جائے، اس کے اوپر بہت سارے پھلوں کی تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، بلکہ یہاں پہ اگر میں بات کروں کچھ عرصہ پہلے، کچھ 2-4 سال پہلے اگر آپ روح افزا یا جامع شیریں کی بوتل کا جائزہ لیں تو اس کے اوپر بہت سارے ڈفرینٹ قسم کے پھلوں کی تصویریں بنی ہوئی ہوتی تھی، بیریز اس کے اوپر بنی ہوئی ہوتی تھی، اس کے اوپر بناناز ہوتے تھے، اس کے اوپر اناناس ہوتا تھا، اس کے اوپر جناب ایپل کی پکچر ہوتی تھی، اور بہت ساری ایسی اس کے اوپر پپیتے کی پکچر بنی ہوئی ہوتی تھی۔ لائک آپ کو یہ ظاہر کیا جاتا تھا کہ یہ سارے قدرتی جتنے بھی پھل ہیں، فوڈز ہیں، ان کے اجزاء کے ساتھ یہ جو روح افزا ہے یا
یہ جام ہے بنایا گیا ہے، لیکن جیسے ہی جیسے سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چلی یا لوگوں نے اس کے خلاف ایک کمپین چلائی، اس کے خلاف آواز اٹھانا سٹارٹ کی، جو جتنے بھی ہیلتھ اینڈ کیئر کے ادارے ہیں انہوں نے اس کو ابیوز کرنا سٹارٹ کیا، اس کو تھوڑا سا انہوں نے ہائی لائٹ کرنا سٹارٹ کیا، تو ان اداروں نے فوری طور پہ ایک چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی پیکنگ کو چینج کیا، بلکہ اس کے اوپر جتنے بھی فوڈ انگریڈینٹس ہیں ان لیگل ان کو ہٹا کے انہوں نے جڑی بوٹیوں کی تصویریں لگانا سٹارٹ کر دی۔ اچھا، جتنی بھی جڑی بوٹیوں کی انہوں نے تصویریں لگائی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی جڑی بوٹی کا یہ کہیں کوئی شاذر نادر ہو، کوئی ایک آدھ جڑی بوٹی کا یہ قدرتی رس جو ہے اس میں شامل کریں، لیکن سارے کے سارے یہ کیمیکل یوز کرتے ہیں اور سادہ عام فہم لوگوں کو بڑی آسانی سے چونا لگاتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ہمارے سننے والے دیکھنے والے ہیں، ان کو ان چیزوں کو استعمال کرنے سے سختی سے منع کرتے ہیں۔ اگر اس کے جامع شیریں یا روح افزا کے انگریڈینٹس کی بات کی جائے ان شارٹ، تو اس کے اندر ایک بہت بڑی مقدار جو ہے وہ چینی کی پائی جاتی ہے، شوگر کی پائی جاتی ہے۔ اب شوگر کو یہ واضح طور پہ اس کے جب انگریڈینٹس یا ترکیب کی بات کریں، جب آپ اس کے اجزاء کو پڑھیں گے، اس کے اوپر جا کے جو پچھلی سائڈ پہ اس کے اجزاء ترکیب لکھی ہوتی ہے اس کے اوپر دیکھیں گے کہ سیدھا سیدھا چینی کو چینی نہیں لکھا جاتا، بلکہ اس کو ڈیفرنٹ ایک ایسے جاذب نظر یا ایسے پاورفل ورڈز استعمال کر کے چینی کو لکھا جاتا ہے جس کو عام فہم سادہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بہت کوئی اچھی چیز ہے یا بہت اعلیٰ اس کے اندر کوئی ایسی چیز پائی گئی ہے جس کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ صحت ٹھیک ہوگی یا ہمارے لیے یہ فائدہ مند ہوگی، لیکن ہوتی وہ چینی ہے۔ اور اگر روح افزا کی 1000 ملی گرام کی آپ بوتل لیں تو اس کے اندر تقریباً 800 ملی لیٹر جو ہے خالی چینی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اس اتنی بڑی تعداد میں اس کے اندر چینی پائی جاتی ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر اس کی آپ انگریڈینٹس کی بات کریں تو نیچے سکرین میں آپ کے انگریڈینٹس چل رہے ہوں گے، جس کے اندر ایک تو بڑی مقدار چینی کے ہے، اس کے بعد ارکے فواکہ ہے، ایکوا کیوڑا ہے، ایکوا فلاور ہے، ارکے گلاب ہے۔ اس کے ساتھ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بولا کہ یہ اتنی چالاکی سے الفاظ کو ایک پاورفل ورڈز میں چینج کرتے ہیں کہ عام فہم لوگ ان کے بڑی آسانی سے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ اب اس کے اندر باقی سارے کا سارا پانی ہے یا فوڈ کلرز ہیں۔ اب پانی جو ہے اس کا ورڈ انہوں نے بڑا اچھا ایک چوز کیا ہے، بہت اچھا ورڈ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اس کو انہوں نے اوپر لکھا ہے کہ آب خالص۔ اب آب خالص جیسے ہی آپ کے سامنے نام آئے گا تو ظاہر سی بات ہے ہر بندے کا یہ مائنڈ بنے گا کہ یہ واقعی کوئی بہت صحت مند چیز ہے یا ہماری صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ نو ڈاؤٹ پانی ہماری صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے، لیکن جیسے ہی میں نے آپ کے سامنے یہ 5-7 انگریڈینٹس کا نام لیا، یہ پانی کے اندر شامل ہوں گے تو یہ ایک ریڈ پوائزن کی صورت اختیار کر دے گا، جس کو ہم روح افزا یا جامع شیریں کہتے ہیں اور اپنے دسترخوان کی زینت بناتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ زہر قاتل کا کام کرتا ہے اور یہ آپ کو بہت زیادہ نقصان دیتا ہے، یہ اس کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اب اس کے اندر جو فوڈ کلرز استعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے کیمیکلز ہیں۔ اب جتنے بھی انہوں نے اپنی پروڈکٹ کے اوپر ایک جو انہوں نے سٹیکر لگایا ہوا ہے اس کے اوپر انہوں نے جتنی بھی جڑی بوٹیاں بنائی ہوئی ہیں ان میں سے آپ خود فیصلہ کریں کہ جتنے میں نے آپ کے سامنے نام لیے کسی ایک میں بھی وہ جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ نہیں پائی جاتی، اور اس کے انگریڈینٹس کا جتنا بھی مرکب ہے، جتنے بھی ارکیات ہیں، یہ خالص ارکیات سے بنایا گیا جو انہوں نے تیار کردہ ایک نسخہ آپ کو دیا ہے روح افزا کی صورت میں، وہ ایک بھی انگریڈینٹ اس کے اندر ایڈ نہیں ہے۔ تو بڑی آسانی کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ ان کی باتوں میں آ کے، بلکہ یہاں پہ اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ اتنے ایک پلان طریقے سے یا اتنی سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمارے عام لوگوں کو ایک کیپچر کیا جا رہا ہے، ہمارے عام لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ اگر آپ روح افزا کی یا آپ جامع شیریں کی خالی ایڈ دیکھیں ٹیلی ویژن کے اوپر تو اس ایڈ کے اندر رمضان شریف میں خاص طور پہ یہ ٹارگٹ کرتے ہیں رمضان شریف کے مہینے کو، آپ اگر دیکھیں گے تو ایک دسترخوان پہ ایک کچھ ایکٹر یا ایکٹریسز وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی
اذان ہوتی ہے یا سائرن بجتا ہے افطاری کے لیے تو فوری طور پہ جامع شیریں کو بچوں کے آگے پیش کیا جاتا ہے. آیا یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ روح افزا پئیں گے تو آپ جو ہے دل آپ کا بہار ہو جائے گا, آپ کے اندر جو ہے ایک خوشی والا ایک جو ہے وہ چیزیں پیدا ہوں گی, یا آپ کے برین کے اندر جو ڈوپامین ایک سیل ہے جو کہ ایک اچھا ڈوپامین سیل ہے, آپ میں خوشی پیدا کرتا ہے, آپ میں ہیپینس پیدا کرتا ہے, وہ ریلیز ہوتا ہے جب آپ روح افزا پیتے ہیں. اس طرح کی کوئی چیزیں جو ہیں آپ کو مینٹلی طور پہ آپ کو کیپچر کرنے کے لیے یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں, جو کہ اس کے اندر بہت سارے حکومتی ادارے ہماری جو گورنمنٹ لیول پہ یہ ساری کی ساری جو سازش رچائی جا رہی ہے چند ٹکوں یا چند پیسوں کی آڑ میں, یہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اس پہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں کام کرنا ہے, ہمیں اویئرنیس پیدا کرنی ہے. اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں, ہماری فیملیز ہیں, ہمارے خاندان میں جتنے لوگ ہیں, ہمارے کنبے میں ہمارے گھر میں جتنے لوگ ہیں, ان کو اس کے بارے میں اویئر کیا جائے. اور روح افزا یا جامع شیریں جو ہے یہ کون کون سی بیماریوں میں نقصان دہ ہے, یا کن کن بیماریوں کے ہونے کے لیے یہ ایک کافی ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں شوگر کی. دیکھیں اس کے جتنے بھی انگریڈینٹس ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اس میں سب سے بڑی تعداد بڑی مقدار جو ہے وہ شوگر کی ہے, چینی کے ہے. اس کے ساتھ جتنے بھی کیمیکلز جتنے بھی ارکیات ہم نے آپ کے ساتھ پیچھے ذکر کیے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کیمیکلز ہیں, کسی اوریجنل جڑی بوٹی یا کسی درخت کے ایسے پودے سے لی گئے اجزاء نہیں ہیں یا ایسی جڑی بوٹیاں نہیں ہیں, بلکہ سارے کے سارے کیمیکلز ہیں, آرٹیفیشل اس کے فلیورز ہیں. وہ سارے کے سارے شوگر کے جو پیشنٹس ہیں, جتنے بھی ڈائبٹک پیشنٹس ہیں, ان کے لیے بہت زیادہ مضر صحت ہیں. بلکہ جو بندہ بھی اس کو پیتا ہے, اگر یہ گلاس کا تیسرا حصہ پیے گا شوگر کا مریض, تو اس کی شوگر جو ہے سسٹولک جو شوگر ہے وہ ہم نے دیکھی ہے کہ 180 یا 190 تک کراس کر جاتی ہے سم ٹائم. اور جیسے ہی ایک بندہ ڈیسٹولک والا اس مشروب کو پیے گا تو اس کا جو ہے وہ 80 یا 90 سے ڈائریکٹ جو ہے وہ 110 یا 120 یا سم ٹائم تو 130 تک ہم نے ریشیو دیکھی ہے, اس کی شوگر لیول جو ہے وہ گرو کر جاتا ہے. اس لیے یہ جو زہر قاتل ہے اس کو کم سے کم آپ استعمال کریں. اس کے اگینسٹ جتنے بھی مشروبات ہیں ابھی ہم آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں, آپ وہ اس کے الٹرنیٹ استعمال کریں جو آپ کے لیے ہیلتھ فل ہیں, ہیلدی فوڈ سے وہ بنے ہوئے ہیں, ہیلدی انگریڈینٹ سے بنے ہوئے ہیں. ابھی آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے, لیکن اس سے پہلے یہ جو ہائپو تھائرائڈ والے پیشنٹس ہیں, آپ کے فیٹی لیور والے پیشنٹس ہیں, لنگز جن کے ڈیمیج ہیں یا جن کی کڈنیز ڈیمیج ہیں, بری طرح سے یاد رہے یہ جو میٹھے مشروب ہیں, جو ریڈ پوائزننگ مشروب ہیں, یہ آپ کی کڈنی کو بری طرح متاثر کرتے ہیں, آپ کی کڈنی کو ڈیمیج کرتے ہیں. بلکہ یہاں پہ اگر یہ کہا جائے کہ جتنے بھی ہاسپٹلز میں ڈائلیسس سینٹرز ہیں یا باہر جتنے بھی پرائیویٹلی ڈائلیسس ڈپارٹمنٹس جتنے بھی بنے ہوئے ہیں, جتنے بھی سینٹر بنے ہوئے ہیں, ان میں اگر آپ تھوڑا سا سروے کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ 95% جو پیشنٹس ہیں وہ میٹھا استعمال کرنے والے لوگ ہیں, ایسے مضر صحت مشروبات استعمال کرنے والے پیشنٹس ہیں. لہٰذا ہم ہاتھ جوڑ کے اپنے لوگوں کو, اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو, اپنے سننے والوں کو, اپنے دیکھنے والوں کو, اپنے پیاروں کو, اپنے چاہنے والوں کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں, ریکمینڈ کرتے ہیں کہ خدا را آپ اس جو میٹھے زہر سے آپ خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں, اور خود کو گردوں کے, مثانے کے, جگر کے, پھیپھڑوں کے اور دیگر اسٹومک کے جو پرابلم ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اپنی شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے اس زہر قاتل کو آپ ترک کریں اور اس کو اپنی غذا کا, اپنے دسترخوان کا حصہ بالکل نہ بنائیں. یہ آپ کے اندر کانسٹیپیشن, آپ کے اندر قبض کے مسائل پیدا کرتا ہے, آپ میں ایسیڈیٹی اور تیزابیت کے مسائل پیدا کرتا ہے. یہ سارے کے سارے مسئلے جو ہیں ان میٹھی چیزوں کو استعمال کرنے سے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ اس کے الٹرنیٹو آپ کون سے ایسے مشروبات ہیں جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, جو کہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھے ہیں, آپ کے لیے صحت مند ہیں. ان کے اندر جتنے بھی اجزاء استعمال کیے گئے ہیں, اس کی جو بھی طریقہ استعمال ہے وہ بہت زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے, آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے, آپ کے گھر والوں کے لیے, بچوں کے لیے, ان کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے. جس میں سب سے پہلی جو چیز آ جاتی ہے, اگر گرمی کا موسم ہے تو آپ لیمو پانی بنا سکتے ہیں.
پانی لیں، اس میں لیمو نچوڑیں، اس کے اندر آپ تھوڑا سا پودینہ ڈالیں، اس کے اندر آپ تھوڑا سا کھیرا ڈالیں، اس طرح سے آپ ایک لیمو پانی بنائیں قدرتی اجزاء کے ساتھ، وہ آپ ڈھانپ کے رکھیں، جیسے جیسے آپ کو ضرورت پڑے آپ اس کو استعمال کریں، تھوڑا سا اس میں آپ نمک ایڈ کر لیں، یہ آپ کی نمکیات کو پورا کرے گا، آپ کی جتنی بھی کیمیائی آپ میں کمیاں ہیں ان کو پورا کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ منٹ مارگریٹا بنا سکتے ہیں، جس میں آپ پودینے کا استعمال کر سکتے ہیں، کھیرے کا استعمال کر سکتے ہیں، اس میں مولی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں اور دیگر جو چیزیں ہیں آپ استعمال کر کے قدرتی چیزیں استعمال کر کے آپ منٹ مارگریٹا بنا سکتے ہیں، آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے طب نبوی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری توجہ دلائی، بلکہ آپ نے بہت زیادہ اپنی حیات مبارکہ میں استعمال کیا، جس کو ہم نبیذ کے نام سے جانتے ہیں۔ نبیذ جو ہے وہ سنت نبوی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبیذ کو بہت زیادہ پسند کیا، وہ بنا سکتے ہیں۔ نبیذ کا خاص طور پہ ہم آئندہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور ذکر کریں گے، اس کو بنانے کا طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ اس کے اندر آپ کو پتہ چل سکے کون کون سے ایسے انگریڈینٹس ہیں جو آپ نبیذ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ موٹی موٹی اگر بات کریں، اس میں کھجور کا استعمال کر سکتے ہیں، خشخاش کا استعمال کر سکتے ہیں، اس میں بادام کا استعمال کر سکتے ہیں، سونگی ہے، کشمش ہے، یہ ساری چیزیں، چاروں تل ہیں آپ کے، جس بھی چیز کا آپ کو تل ملے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نبیذ میں استعمال کر کے رات کو بھگو کے رکھیں گے، صبح آپ نہارمو اگر اس کو پینا چاہیں نہارمو پئیں، یا آپ اس کو تھوڑا گرینڈ کر کے ساری چیزوں کو رات میں بھگوئے پانی کے ساتھ ہی وہ آپ اس کو پی سکتے ہیں جب آپ کو پیاس کا احساس ہو، یا کھانے کے ساتھ آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ تو یہ ایسے مشروبات ہیں جن کو آپ استعمال کر کے اپنی صحت نہ صرف برقرار رکھ سکتے ہیں بلکہ خود کو بہت ساری مضر صحت یا جان لیوا بیماریوں سے آپ بچا سکتے ہیں، اپنے پیاروں کو، اپنے گھر والوں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو، کسی کی جان بھی بچا سکتی ہو یا کسی کو بیماریوں سے بچا سکتی ہو۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کو ایسے مشروبات کی لت لگ چکی ہے یا وہ ایسے مشروبات سے بالکل بھی اوائڈ نہیں کر سکتے، ان کو بہت مشکل ایک چیز لگتی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ شیئر کریں، یہ صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے۔ آپ خود بھی اس ویڈیو کو لازمی مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل اس کی جو افادیت ہے وہ آپ کو مل سکے۔ لہٰذا اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ یہاں پہ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔